वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहनी फ़िद्दीन। या अल्लाह हमें दीन की समझ बूझ अता फरमाइए, आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाअल्लाह हम लोग जो है थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं। ये आखिरी के पारे हैं क्योंकि बास याद भी होंगे सूरत, तो उसका थोड़ा सा जहन नशीन होने के लिए ये चौथी क्लास है 29 पारे की। इंशाल्लाह अब आखिरी 30वां पारा रह गया है। अल्लाह ताला अपने करम से इसे भी मुकम्मल फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अल-क़ियामा, क़यामत जिससे हर एक को किसी को भी पता है इसके मानों का। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, हमको रोज़े क़यामत की कसम। वला उक़सिमु बिन्नफ़्सिल लव्वामा, और नफ्स लव्वामा की सब लोग उठाकर खड़े किए जाएंगे, यानी क़यामत में सबको जमा किया जाएगा। नफ्सुल लव्वामा यह जो है नफ्स की कितनी किस्में हैं, 3 किस्में हैं, वो हम आगे उसको थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। अयहसबुल इंसान वल्लन नजमअ इज़ामा, क्या इंसान ये ख्याल करता है, जैसे कि बाज़ लोगों का अक़ीदा है कि मरने के बाद जो है उसे दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा, क्योंकि मट्टी हड्डी जो है टूट फूट के ख़त्म हो जाएगी, गड़ सल जाएगा जिस्म, फिर वो मट्टी बन जाएगा, तो फिर उसे क्या दोबारा उठाएंगे क्या, जो कहता है हम बाज़ लोग। तो उसी तरीके से यहाँ क्या इंसान ये ख्याल करता है कि हम इसकी बिखरी हुई हड्डियाँ इकट्ठा नहीं करेंगे? ये सवाल अल्लाह ताला कर रहे हैं। क्या वो समझते हैं कि जो टूट फूट जाएंगे, सड़ गल जाएंगे, तो क्या हम उनको दोबारा नहीं जिंदा करेंगे? भला क्यों नहीं, कादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना, जरूर करेंगे, और हम इस बात पर कादिर हैं कि इसकी पोर पोर दुरुस्त कर दें। ये जो आपके फिंगर प्रिंट्स जो हैं वो उस पे पोर जिसको कहते हैं उर्दू में, तो यानी कि अल्लाह तबारक ताला वो तक पैदा कर देंगे आपकी मट्टी से, क्योंकि वो भी जो पहले आपको पैदा किया था वो भी एक पानी के खतरे से पैदा किया था। अब फिर दोबारा उसे क्या मुश्किल है दोबारा पैदा करना? कोई मुश्किल नहीं है, अल्लाह ताला पूरे का पूरा आपको फिर से दोबारा पैदा कर देंगे। नफ्स जिससे मुराद जान या रूह इंसानी है, एक चीज है, और इसकी हालतें क्या है, या जान बोलिए या रूह कहिए, उसको एक ही चीज है, और इसकी 3 हालतें होती हैं, जैसे कुरान पाक में जिक्र फरमाया है। और ये तीनों हालतों के एतबार से नफ्स के 3 नाम हो गए, यानी कि 3 टाइप्स ऑफ नफ्स है आपका। अगर नफ्स अल्लाह की इबादत और फरमाबरदारी की तरह पूरी तरह अगर माइल है, तैयार है अगर से, तो अल्लाह ताला की इतायत इसको खुशी हासिल होती है अगर से इसको, और शरीयत की पैरवी में चैन व सुकून महसूस होता है। जैसे कि नमाज पढ़ने के बाद आपको एक दिल में चैन और सुकून महसूस होता है, किसी की मदद करके आपके दिल में जो है एक तसल्ली होती है आपके दिल को कि मैंने कोई अच्छा काम किया, और दिल में एक मसर्रत खुशी महसूस होती है अंदर ही अंदर आपको, किसी की मदद करके या रोज़ा रख के या कोई और इबादत करके या अल्लाह के रास्ते में खैर खैरात करके। तो उसको जब खुशी हासिल होती है और शरीर की पैरवी में चैन और सुकून महसूस करता है, तो इस नफ्स को मुतमइन्ना कहते हैं। नफ्सुल मुतमइन्ना, इत्मीनान वाला नफ्स। गोया नफ्स मुतन्ना तख़य्युलात शैतानी, शैतानी जो है ख़यालात से जो है वो चेंज नहीं होता, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो शैतानी ख़यालात आने से वो अपने काम बराबर अल्लाह की जो शरीयत है उस पे बराबर अपने काम को करता है, और नफ्स से उसका जो है मुंतशिर न होते उसकी हरकतें। ये जो है ना असल की किसका होता था, ये हज़रात अंबिया इकराम नबियों का ऐसा जो है नफ्स होता था, या औलिया अल्लाह जो अल्लाह के वली होते हैं, जो बहुत कम उनसे जो है ना खता होती है, अल्लाह की नाफरमानी होती है, जानबूझ के नहीं बल्कि अनजाने में होती है, तो इससे भी वो जो है औलिया बनते हैं, अल्लाह के करीब वाले बनते हैं। और मोमिनीन कामिलीन के साथ मखसूस है, और जो है बहुत अच्छे मोमिनीन जो इस दौर में भी हैं, वो जो है नफ्स मुतमइन्ना है, जिसका जिक्र जो है सूरह फजर आने वाली आयत सूरह में आ रहा है। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका राज़िया मर्ज़िया फदखुली फी इबादी। तो वहाँ पे अल्लाह तबारक ताला जो है ना इस नफ्स के बारे में हम वहाँ पढ़ सकते हैं, वदखुली जन्नती, यानी ऐ नफ्स मुतमइन, यानी इत्मीनान वाली रूह, तू अपने परवरदिगार की तरफ चल, इस तरह के तू इससे खुश है, वो तुझसे खुश है। यानी कि फरिश्ते जब आके मुतमइन
تو نفس کو بولتے ہیں کہ چلو آپ اللہ کی طرف، اللہ آپ سے راضی ہے، آپ اللہ سے خوش تھے، پھر تو میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ فرمائیں گے اس وقت اس کو، تم میری جنت میں داخل ہو جا۔ دوسری قسم کا نفس نفس الامارہ ہے، جو پہلی قسم یعنی نفس مطمئنہ کی بالکل اپوزٹ ہے، کہ جو دنیا کی ناجائز چیزوں، لذات و خواہشات میں پھنس کر بدی کی گناہوں کی طرف راغب ہوتا ہے، اور کیا کرتا ہے وہ شریعت کی پیروی اور پابندی سے بھاگتا ہے۔ نماز کا وقت ہے تو دوسرے چیزوں میں مشغول ہوتا ہے، ادھر بھاگ جاتا ہے نماز کو چھوڑ کے۔ جب رمضان چلتا ہے تو خوب کھا پی کے عیش مناتا ہے، نہ ہی تراویح پڑھتا ہے، نہ ہی روزے رکھتا ہے، اور برائیوں میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بالکل اپوزٹ ہے، وہ جو ہم مطمئنہ جو آپ کا نفس ہے اس کے یہ اپوزٹ ہے۔ ایسا نفس سرکشوں، مجرموں اور خود نافرمانوں، فاسقوں، کافروں کا ہوتا ہے۔ یہ کس کا ہوتا ہے؟ جو نافرمان ہوتے ہیں، جو مجرم ہوتے ہیں، جو ہے فاسق ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں یا کافر ہوتے ہیں، گنہگار جو ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے۔ یہ نفس امارہ ہے جس کا ذکر سورہ یوسف میں آیا ہے، ان النفس الامارۃ بالسوء، بے شک نفس یعنی نفس امارہ تو بری بات ہی کو بتلانے والا ہے، بری بات کی طرف ہی لے جاتا ہے۔ یعنی کہ دو ہو گئے، مطمئنہ ہو گیا، یہ جو ہے امارہ ہوگا، نفس الامارہ۔ تیسری قسم جس کی یہاں سورۃ قیامہ میں قسم کھائی گئی ہے، نفس اللوامہ، کہ یہاں غفلت تھی اور کوئی لغزش یا گناہ صادر ہو گیا تو نفس نے فوراً اپنے کیے پر پچھتاتا۔ یہ جیسے ہم لوگ کا پیسے ہیں کہ ہم لوگ گناہ کر دیتے ہیں، کرنے کے بعد جو ہے دل میں ملامت ہوتی ہے، ملامت کرتا ہے اور اپنی برائی یا کوتاہی پر شرمندہ ہو کر توبہ و استغفار کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ایسا نفس مومنین صالحین کا ہوتا ہے، صالحین جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے۔ جو اپنے اوپر ملامت کرے، یعنی نیکی اور خیر صادر ہو تو نیکی ہو تو جو ہے نا اس میں عیب نکالا کرے، مثلا یہ کہے کہ میں نے کیا کیا، اس میں پوری طرح اخلاص نہ تھا۔ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو دل میں ہمارے نماز ختم ہونے کو یار میں نے تو پوری ٹھیک سے نماز نہیں پڑھی، خوشی خشوع نہیں تھا، میرا خیال ادھر ادھر چلا گیا۔ جب وہ جو ہے خیر خیرات دیتے ہیں تو دل میں آتا ہے یار اور زیادہ دینا تھا، میں تھوڑا ہی دے دیا، یعنی دل میں آپ کی ایک کڑن سی محسوس ہوتی ہے کام کرنے، اچھا عمل کرنے کے باوجود میں، اس میں اخلاص تھا نہیں کہ میں دکھاوے کے لیے تو نہیں کر دیا۔ تو یہ جو ہے نا نفس یہ تیسری قسم کا نفس ہے جو ہے لوامہ جسے کہتے ہیں۔ اس میں فلاں خرابی رہ گئی اور اس میں کچھ کمی رہ گئی، کوئی معصیت، قصور یا گناہ سرزد ہو جائے تو اس پر نادم اور شرمسار ہو، اور کبھی گناہ ہو جائے تو جو ہے نا اس میں دل ہی دل میں جو ہے اس میں کوڑن ہو، کوفت ہو، یہ کیوں میں نے کر دیا۔ کسی کی جیسے ہم کبھی غیبت کر دیں تو بعد میں افسوس ہوتا ہے یار مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، میں نے کیوں کہا۔ یا پھر کسی کی جو ہے نا سامنے کسی کو سخت بات کہہ دیتے ہیں تو بعد میں آپ کو ہوتا ہے کہ ارے مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا ان کو، میں نے کہہ دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ لوامہ جو نفس جن کا ہوتا ہے ان کی صفات ہیں۔ اس میں صوفیہ حضرات کہتے ہیں کہ نفس امارہ بدی کا حکم دیتا ہے، لیکن انسان اگر کوشش کرے، ذکر اور فکر الہی میں لگ جائے، یہ تو کوشش کرتا ہے کہ آپ کو بدی کی طرف لے جائے، لیکن کیا ہے آپ کا جو ہے نا کوشش، آپ فکر الہی میں، اللہ کے فکر ذکر میں لگ جائے اور اللہ کی طرف کشش اور توفیق بھی اس کی مددگار ہو تو اپنے نفس کی برائیاں اس پر کھل جاتی ہیں۔ اس وقت وہ خود اپنے کو ملامت کرتا ہے۔ اس مرتبے میں پہنچ کر نفس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ لیکن جب اس کو فنا فی اللہ، فنا ہونا ہے اللہ کے لیے اور باقی رہنا ہے اللہ کے لیے کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے، اور وہ سوائے اللہ کے تعلق سے بالکل آزاد ہو جاتا ہے، یعنی صرف اللہ سے تعلق اس کا ہو جاتا ہے، اور ذکر الہی سے، اللہ کے ذکر سے اس کو چین نہ ہوتا ہے، اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اس مرتبے پر اس کے نفس کو نفس المطمئنہ کہا جاتا ہے۔ جب وہ لیول پہ، لوامہ سے اوپر والا لیول ہے مطمئنہ، نفس مطمئنہ قیامت کے ہولناک واقعات سے بالکل اطمینان میں ہوگا، اور نفس امارہ ہر طرح کی سختیوں میں گرفتار ہوگا۔ نفس امارہ جو گنہگار جو نفس ہوتا ہے، البتہ نفس لوامہ یعنی مڈل والا ہے، اور زیادہ قیامت کے معاملات سے خوف میں اسی کو تعلق ہے۔ اسی لیے قیامت کی قسم کے بعد اسی نفس اللوامہ کی قسم کھائی ہے، کیونکہ اس میں اس کو ڈر لگا ہوا رہتا ہے، تو اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ وہی قسم کھائی ہے، لوامہ کی قسم کھائی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ بل یرید الانسان لیفجر اماما، مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے خود سری کرتا ہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔
فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں چندھیا جائیں گی، آنکھ جب روشنی جب پڑتی ہے تو آنکھیں بند جو ہوتے ہیں اس کو چندھیانا کہتے ہیں۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، یعنی کہ چاند گرہن جو ہوتا ہے وہ چاند گرہن لگیں گے قیامت کے قریب میں۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا۔ یقول الانسان یومئذ أین المفر، اس دن انسان کہے گا اب کہاں بھاگوں، میں کدھر جاؤں، جب یہ حالات بنیں گے تو کدھر بھاگوں۔ کلا لا وزر، بے شک کہیں پناہ نہیں ہے، کہاں پناہ لوں بول کے وہ سوچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ کہیں پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس روز پروردگار ہی کے پاس ٹھکانہ ہے، صرف اللہ کے علاوہ کسی کے پاس تیرا ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بیچا ہے، جو اپنے اعمال اچھے کر کے آخرت کے لیے جو بھیجا ہے اور پیچھے چھوڑ دیے، جو اچھے اعمال کر کے جو پیچھے چھوڑ دیا ہے، سب بتا دیے جائیں گے۔ یعنی کہ کوئی آپ نے کوئی اچھا کام کر کے دنیا میں آ گئے تھے، آپ انتقال ہو گیا، آپ نے کوئی مدرسہ کھول دیا یا مسجد بنا دی، تو یہ جو ہے نا پیچھے رہ گئے، یا آپ اچھی نیک اولاد چھوڑ کے گئے ہیں، یہ تو پیچھے رہ گئے۔ جو آپ نے خود جو عمل کیا ہے وہ جو آگے آ گیا، وہ آگے والے اعمال بھی ہوں گے، وہ پیچھے آپ نے کیا چھوڑ کے آیا وہی بتائے جائیں گے۔ خدا نہ خواستہ ہم نے کوئی گناہ کا کام کیا، اولاد کو صحیح تربیت نہیں دیے، تو ہمارے لیے جو اولاد جو گناہ کرے گی وہ ہم نے پیچھے چھوڑ کے آیا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرا، بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے۔ ولو القی معاذیرا، اگرچہ عذر معذرت کرتا رہے، اگر یہ جو ہے نا بستا رہے، لیکن اس کو اپنا گواہ اپن خود ہے۔ ان آیت میں بتایا جاتا ہے کہ جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں اور دوبارہ زندہ ہو کر حساب کتاب ہونے کو نہیں مانتے، اس کا سبب یہ نہیں کہ یہ مسئلہ بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل پیچیدہ مسئلہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور اللہ کی قدرت کاملہ کے، اللہ کی قدرت جو مکمل ہے، کمپلیٹ ہے، اس کے دلائل اور نشانیاں ان کے لیے واضح نہیں ہوئے، بالکل ان کے کلیئر نہیں ہوئے ہیں سب، بلکہ یہ منکر انسان قیامت کا منکر ہو کر یہ چاہتا ہے کہ اصل مقصد کیا ہوتا ہے اس کو سب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ یہ معلومات ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی سب چیزیں قدرت معلوم ہو گئی، دلائل معلوم ہو گئے اس کو، لیکن کیا کرتا ہے وہ، کیوں نہیں مانتا ہے؟ اپنی تمام زندگی میں بے خوف ہو کر خوب گناہ، خوب مزے عیش کریں، لذت اٹھائیں، گناہوں میں پڑے رہیں، تو یہ وہ چاہتا ہے عیاشی کروں میں، اس لیے جو ہے نا ان قیامت کو نہیں مانتا۔ کیونکہ اگر قیامت کا اقرار کر لیا، اس نے مان لیا قیامت کو، اور اعمال کے حساب کتاب کا خوف دل میں بیٹھ گیا، تو پھر یہ کہاں سے کر سکے گا وہ؟ یہ بے پاکی جو ڈھٹائی سے جو وہ ایسا کرتا ہے نا، جو چاہے کام کر نکل رہا، اللہ کی نافرمانی کر رہا، اگر قیامت کا اگر سوچ لے کہ قیامت ہونے والی ہے تو بندہ سیدھا ہو جائے وہ، اگر اس کو یقین اور ایمان ہے اس کو یہ ہونے والی چیز ہے، تو بندہ جو ہے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب اس کو یقین نہیں ہے، یقین کرنا نہیں چاہتا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، عیش و عشرت کرنے لگتا ہے، جو ہے دنیا میں جو ہے کسی بھی طرح سے حلال حرام طریقے سے کمائی کمائے، پیسہ کمائے، یا لوگوں کا حق مار دے، اور اس کو فکر ہی نہیں ہے کہ قیامت ہونے والی ہے اور اس کا یہ ہونے والا، اس کو وہ بھی خیال نہیں ہوا، جس سے اس کی لذت میں فرق پڑ جائے۔ اگر وہ سوچے گا تو بھئی یہ مزے کہاں سے آئیں گے، یہ عیش کہاں سے آئے گا، تو اسی لیے جو ہے نا وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے، یا جو ہے طعنے کستا ہے، اور اس پہ سینہ زوری سے سوال بھی کرتا ہے کہ ہاں صاحب، وہ آپ کی قیامت جس کی جو ہے آپ صبح شام دھمکیاں دے رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے تھے، یا قرآن اب کہتا ہے لوگوں کو، تو بولتے ہیں کہ ارے بھائی یہ قیامت آتی بول رہے ہیں، صبح بول رہے ہیں، شام میں بول رہے ہیں، کہاں آئی؟ کون سے دن میں آنے والی ہے، کون سی تاریخ کو آئے گی، کون سے سال میں آئے گی؟ تو اس قسم کے جو ہے نا وہ سینہ زوری کرتے رہتا ہے انسان۔ جب یہ نظام کائنات جو ہے جو چل رہا آپ کا، سورج، چاند، ستارے، یہ آپ کے آسمان، یہ سب چیزیں جو ہے نا قیامت میں درہم برہم ہو جائیں گے، سب ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، اور حق تعالیٰ کی تجلیات قہری سے جب اللہ تعالیٰ کی تجلیات جو روشنی جب پڑے گی، جب آنکھیں چندھیانے لگیں گی، آنکھ جو ہے آپ کے بند ہونے لگے گی، اور مارے حیرت کے نگاہیں خیرہ ہو جائیں گی، سورج بھی سر کے قریب آ جائے گا، اور انتہائی ہیبت ناک منظروں سے آنکھوں پر چکا چوند کی، جو ایسے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، آپ سورج کو جیسے نہیں دیکھ سکتے، تو ویسی کیفیت طاری ہو جائے گی آپ پر، اور مارے ہیبت اور دہشت کے آنکھیں اوپر کو چڑھ جائیں گی، اور وہ نشہ جس سے انکار قیامت کرتا تھا، سب جو ہے کاف چلے جائے گا، جب سب اس سے سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ چاند جو آج چمکتا دمکتا ہے، بالکل بے نور ہو جائے گا، اس میں سے روشنی چلے جائے گی، اور چاند ہی نہیں، سورج کی روشنی بھی چلے جائے گی،
اور دونوں چاند اور سورج بے نور ہو جائیں گے، اس میں کوئی روشنی نہیں رہے گی۔ اس وقت تو منکر کہتا ہے کہ وہ دن کہاں ہے، اور اس وقت بدحواس ہو کر کہے گا کہ آج کدھر بھاگوں اور کہاں پناہ لوں۔ اس پر ارشاد باری اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج نہ بھاگنے کا موقع ہے، نہ سوال کرنے کا۔ آج کوئی طاقت تیرا بچاؤ نہیں کر سکتی، نہ تجھے پناہ دے سکتی ہے۔ آج کے دن سب کو اپنے پروردگار کی عدالت میں حاضر ہونا ہے۔ جو تو نے کام کیے ہیں اس کا حساب کتاب اللہ کے سامنے دینا ہے، اسی کی پیشی میں ٹھہرنا ہے۔ پھر وہ جس کے حق میں جو فیصلہ کرے۔ اس وقت سب اگلے پچھلے اعمال نیک ہوں یا بد بتلا دیے جائیں گے۔ جو بھی اعمال کرے ہوں گے، چھوٹا چھپ کے، دن میں، رات میں، کچھ لوگوں سے چھپ کے، دیواروں میں بیٹھ کے، آپ جو بھی گناہ کیے ہوں گے یا کوئی اچھا عمل کرے ہوں گے، سب آپ کے سامنے بتا دیا جائے گا۔ اور انسان کے اپنے اعمال سے آگاہ ہونا کچھ اس جتلانے پر موقوف نہ ہوگا، بلکہ انسان کی اپنی حالت پر ضروری خود بخود مطلع ہوگا۔ یعنی خود انسان کو پتا ہے اس نے جو گناہ کیے ہیں، جب اللہ بتا دیں گے تو اسے شور ہو جائے گا، ہاں یہ میں نے کیا تھا۔ کفار مشرکین اس وقت بھی بہانے پیش کریں گے، جیسا کہ دوسری جگہ قرآن میں کہا ہے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم مشرک نہ تھے۔ جو کافر ہوں گے وہ کہیں گے، اللہ سے کہیں گے کہ اللہ تیری قسم ہم مشرک نہ تھے، مگر دل میں خود بھی جانیں گے کہ ہم جھوٹے ہیں۔ لیکن وہ زبان سے تو کہیں گے، لیکن ان کو دل میں پتا تھا کہ ہاں ہم جھوٹے ہیں، ہم نے شرک کیا، ہم نے اللہ کو نہیں مانا تھا دنیا میں۔ غرض انسان اپنے حال کو خوب جانتا ہوگا، اور وہ کتنے ہی ہیلے بہانے، جھوٹے دلیلیں دے اور بیکار عذر پیش کرے، ایک بھی قبول نہ کیا جائے گا۔ غرض کوئی ان کی جو ہے معذرت کرنا، معافی مانگنا قیامت کے دن کام نہ آئے گا۔ بعد میں معافی مانگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ زندگی کی دنیا میں اللہ نے ہم کو اتنا وقت دیا ہے، اسی وقت معافی مانگ کے اپنی زندگی کو ٹھیک کر لے۔ لیکن جو ہے انسان کیا کرتا ہے، وہ آخر تک کوشش کرتا ہے کہ میں وہاں جا کے، جب بولے گا انسان کہ مجھے معاف کر دو، تو اس وقت اس کی کوئی سنی نہیں جائے گی۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، اور اے محمد وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان نہ چلایا کرو کہ اس کو جلد یاد کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جلدی کہیں کوئی چیز مس نہ ہو جائے، بلکہ جب وحی جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے تو آپ پڑھتے تھے تیز تیز ساتھ، تو اسی لیے یہاں پہ حکم ہو رہا کہ آپ جلدی نہ کریں، اس کو جلد یاد کر لو کے لیے جلدی نہ کریں۔ ان علینا جمع ہوا قرآن، اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ بھئی آپ جلدی نہ کریں، اس کو جمع کر دینا آپ کے قلب میں، اس کو سمجھا دینا آپ کو، اور اس کو پڑھانا، یہ سب ہمارے قبض قدرت میں، ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم وہی پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو، پھر اسی طرح پڑھا کرو۔ ثم ان علینا بیانا، پھر اس کے معنی کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے۔ آج سمجھانے جو ہے، اس کا مفہوم جو ہے، مطلب جو ہے، اس کے میننگز ہو، اس کا جو ہے تفصیل ہو، یہ سب اللہ کے ذمہ ہے، ہم آپ کو سمجھا دیں گے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، مگر لوگو تم دنیا کو دوست رکھتے ہو۔ شروع میں جب وہی الہی نازل ہوتی تھی تو جبرائیل السلام اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے قرآن لاتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اندیشے، اس خیال سے کہ کہیں کوئی لفظ یاد کرنے سے نہ رہ جائے، کیونکہ وہ پڑھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دل میں خوف وہ رہتا تھا کہ بھی کوئی ورڈ چھوٹ نہ جائے، اس میں کوئی چیز مس نہ ہو جائے، اس لیے آپ جو ہے جلدی جلدی پڑھتے تھے، کوئی محفوظ کرنے میں کوئی یہ نہ ہو جائے۔ آپ فرشتے کی تلاوت کے ساتھ ساتھ خود بھی تلاوت کرتے جاتے تھے، جس کی وجہ سے بیک وقت آپ کو دو کام کرنا پڑتا تھا کہ ایک فرشتے کی تلاوت کو سننا، دوسرے خود اسے دہرانا، وہ پڑھ رہے ہیں تو ان کا سننا بھی ہے اور دوسرے دہرانا، تو اس میں بندے کو تکلیف ہوتی ہے، اتنا آسانی سے نہیں کر پاتا، اور اس صورت میں آپ کو بڑی مشقت اور تکلیف ہوتی تھی۔ حق تعالیٰ کو آپ کی یہ تکلیف گوارا نہ ہوئی، اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا اچھا نہیں لگا کہ نبی کو تکلیف ہو رہی ہے، اس سلسلے میں یہ ہدایت نازل ہوئی۔ سورہ طٰہٰ کے 16ویں پارے میں بھی وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اور آپ قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیجئے قبل اس کے کہ آپ پر وہی پوری نازل نہ ہو جائے، پہلے پوری کمپلیٹ نازل ہو جائے تو پھر آپ پڑھیے۔ تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کوئی مس نہ ہو جائے بلکہ بہت تیزی سے پڑھتے تھے۔ اسی طرح ان آیت میں ہدایت دی گئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نزول وحی کے وقت آپ بس سکون و خاموشی کے ساتھ سنتے رہیے، اور یہ اندیشہ بھی دل میں نہ لائیے کہ وحی کا کوئی لفظ یا حصہ جو ہے چھوٹ جائے گا یا رہ جائے گا یا دل سے نکل جائے گا، یہ بالکل آپ اس کا سوچیں بھی مت۔ اس کی محفوظیت، اس کو حفاظت کرنا ذمہ دار خود ہم، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں اس کو حفاظت میں،
آپ کے قلب میں رکھ دوں گا۔ اس قرآن کا آپ کے سینے میں حرف بحرف جمع کر دینا اور آپ کی زبان سے پڑھوانا اور اس کے علم سے اور اس کی جو پیچیدگیاں جو انٹرنلی اس کے جو ہے ہیرے جواہرات جو پوشیدہ ہیں قرآن کے مطالب میں، مطلب میں، اس کے مفہوم میں، اس کے میننگز میں، یہ سب چیزوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ وہ سب آپ کو بتا دیں گے اور آپ کی ان چیزوں کو آپ پر کھول دیں گے، اس کے معنوں کو، اس کے مفہوم کو آپ کی زبان سے دوسروں تک پہنچانا، ان سب باتوں کے ہم ذمہ دار ہیں اور دوسروں تک بھی پہنچانا۔ دراصل تو اللہ ہی ہے جو راستے بناتے ہیں، اس ذریعے سے ایک انسان ذریعہ بنتا ہے، لیکن اصل جو ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے یہ چیزیں۔ آپ پورے قرآن کریم کے حافظ تھے، جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پورے قرآن کریم کے حافظ تھے، جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال یعنی کہ انتقال کا سال آیا، یعنی آپ کے آخری رمضان 10 ہجری میں 2 بار آپ نے پورا قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو سنایا اور حضرت جبرائیل السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، یعنی دونوں ایک دوسرے کو سنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 دفعہ سنائے اور حضرت جبرائیل السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتوں میں صحابہ اکرام کو سنایا، حتیٰ کہ مسجد نبوی میں اندر باہر یعنی کہ بالکل کھچا کھچ بھرا ہوا تھا صحابہ سے۔ ابو داؤد کی یہ روایت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے وقت اچھی خاصی جماعت حفاظ قرآن کی موجود تھی، جن کو پورے کا پورا قرآن شریف اپنی موجودہ ترتیب جو ترتیب ہے ہماری، وہ ترتیب میں الحمد سے لے کے ناس تک پورا حفظ تھا۔ بعد میں امت میں بھی آج تک ہزاروں لاکھوں حفاظ قرآن موجود ہیں، جو ایک ایک حرف اور زبر اور زیر پر حاوی ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جب اہل ایمان اس جہاں سے کوچ کر جائیں گے تو قرآن کریم دلوں میں، زبان، کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا قیامت کے قریب میں، اور یہ عظیم الشام انعام اور مخصوص امتیاز صرف اس امت کو ہے کہ اس زبردست پیشن گوئی ہونے کے ایک معجزہ بھی ہے، اور حق تعالیٰ نے جو صورت اپنے وعدے کے پورا کرنے کے لیے اختیار کی وہ بھی ایک معجزہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس کتاب مبین کا سے ہدایت اور آسمانی رحمت اور خزینے کی سعادت ہم کو بخشے اس سے، اور ایسے ایسے معجزے ہیں قرآن کے، بڑے سن کے جو ہے نا بندہ اس پہ اعتبار نہیں ہوتا۔ ایسے ایسے بھی حفاظ دنیا میں گزرے ہیں کہ ایک دن ایک مہینے میں قرآن یاد کی ہے۔ ایک جو ہے انڈیا سے حج میں جو ہے ایک قافلے پہلے نکلتے تھے، کافی وقت لگتا تھا، تو ایک شاگرد تھے، انہوں اپنے ایک عالم صاحب تھے، ان کے ساتھ جو ہے عالم ضروری نہیں ہے کہ حافظ ہونا، تو اس میں حافظ نہیں ہوتے عالم باز، تو بہرحال وہ حج کے لیے سفر سے نکلی انڈیا سے، راستے میں جو ہے رمضان آ گیا، تو استاد جو ہے نا بڑے غمگین ہو گئے، اپنے شاگردوں میں کوئی ان کے پاس حافظ نہیں تھا، تو وہ اپنے شاگردوں میں ذکر کرے کہ اب رمضان شروع ہو رہا ہے اور ہم جو ہے ہمارے پاس حافظ نہ ہونے کی وجہ سے تراویح میں قرآن نہیں سن پائیں گے روزانہ، تو وہ تھوڑا رنجیدہ اور جو افسردہ ہوئے، تو اس میں سے ایک شاگرد نے کہا کہ انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں، اور جو ہے نا روزانہ وہ 1 پارہ دن میں یاد کرتے اور رات میں جو ہے وہ 1 پارہ اپنا جو ہے کمپلیٹلی تراویح میں سناتے تھے۔ ایسے ایسے علماء بھی گزرے ہیں، آج بھی یہ سلسلہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ پرانا سلسلہ ہے، ابھی بھی بہت سے واقعات ایسے سننے میں آتے ہیں کہ 30 دن میں، کوئی 60 دن میں، کوئی کچھ مہینوں میں، یعنی بچے پوری قرآن مجید الحمد سے لے کے آخر تک یاد کرتے ہیں، اور کمپلیٹ جو ہے اس کو زیر زبر کی بھی اس میں کوئی ڈفرنس نہیں ہوتا۔ اور بعض ایسے بھی حفاظ میں نے علماء سے سنا ہے، بہرحال وہ پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے پتہ نہیں، وہ ریورس میں بھی پڑھتے ہیں وہ قرآن، جیسے کہ نیچ قل اعوذ رب الناس سے ایسے الٹے بھی جاتے ہیں پورا، یعنی اتنی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن میں لوگوں کے دلوں میں جما دینے والی ذات اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنی بڑی کتاب، ایک بھی لفظ دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہوگی جو کوئی ایسے اس کو یاد کرتا ہو جیسے قرآن ہے، کیونکہ اس میں اللہ نے ذمہ لیا ہے، اسی لیے یہ سینوں میں حفاظت سے رہتی ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس روز بہت سے منہ رونق دار ہوں گے قیامت میں، الی ربہا ناظرہ، اور اپنے پروردگار کے منہ دیدار ہوں گے، اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور بہت سے منہ اس دن اداس ہوں گے، تظن ان یفعل بها فاقرہ،
خیال کریں کہ ان پر مصیبت واقع ہونے کو ہے. جو گنہگار ہوں گے ان کے منہ اداس ہوں گے. کلا اذا بلغت التراقی، دیکھو جب جان گلے تک پہنچ جائے گی. وقیل من راق، اور لوگ کہنے لگیں کہ اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے. جیسے انسان جب بیمار ہو جاتا ہے، جب بستر پہ پڑ جاتا ہے تو لوگ بھاگتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس، ارے کسی سے دعا پڑھا دیں، کسی سے جھاڑ پھونک کرا دیں، شاید یہ بچ جائے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور اس جان بلب نے سمجھا کہ اب سب سے جدائی ہے. وَاتَّفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ وَاتَّفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی. جب موت، جب روح نکلتی ہے تو پیروں میں سے پہلے نکلتی ہے، تو پنڈلی ایک دوسرے میں مل جاتی ہے. اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہے، واپس لوٹنا ہے اللہ کی طرف. قرآن کریم اور احادیث میں جو ہے بہت ساری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل سنت و جماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. الہ، جو ہم نے ابھی یہ جو آیت پڑھی، وجوہ الی ربها ناظرہ، اس کے بارے میں کہ جماعت پر ہے اتفاق ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، وہ بھی آخرت میں دیکھنا اپنی نوعیت کا ہوگا، یعنی کہ اسی حساب کا ہوگا. یہ آج کے ہم دنیا کا حساب نہیں سوچیں گے کہ اس قسم سے، تو وہاں کی اللہ تعالیٰ آنکھیں ہی الگ دیں گی. وہ جیسے آخرت میں ہم جب پہنچیں گے تو ایسی آنکھیں اللہ عطا کریں گی جس سے جو ہے ہم اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھ پائیں گے. حدیث نے اپنی کتابوں میں نقل کی ہے کہ ان سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ ایمان والے آخرت میں اپنے رب کے دیدار سے مشرف ہوں گے. بخاری شریف و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ہم قیامت میں اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا، کیا تم آفتاب کے دیکھنے میں جبکہ بادل نہ ہو کچھ شک کرتے ہو، یا کوئی منع، یعنی کہ نہیں دکھتا بول رہے ہیں آپ؟ عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ. پھر فرمایا کہ 14ویں رات کے چاند دیکھنے میں جب کوئی حجاب اور بادل نہ ہو، کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو، تو لوگوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا پھر تم اس طرح قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھو گے، جیسے آج ہم چاند اور سورج کو دیکھتے ہیں، ویسے ہی آپ اپنے رب، ہم اپنے اللہ کو دیکھیں گے. علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ بحمد اللہ اس مسئلے میں صحابہ، تابعین اور سلف امت کا اتفاق اور اجتماع ہے، اور تمام ائمہ اسلام پر متفق ہیں. البتہ اس زیارت میں اہل جنت کے مختلف درجات ہیں. یہ تو ہم اس سے پہلے بھی پڑھے تھے، پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ اس میں کیٹیگریز ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو جو دیکھنے کا جنہیں موقع ملے گا ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کیٹیگریز میں بنا دیا ہے. ایک تو ہے کہ جن کو روز صبح اور شام ہوگا، بعض کو جو ہے نا روز صبح شام ہوگا، بعض کو ہفتے میں ہوگا، بعض کو جو ہے کبھی کبھی ہوگا. یہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، روز بھی ہوگا، ہفتے میں ہوگا، پھر کچھ اس کو وقفے کے ساتھ ہوگا. بعض کے لیے ہر وقت ہر حال میں ہوگا، یہ بھی ہے. بعض کو جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ اللہ کا دیدار کر پائیں گے. سبحان اللہ. یا اللہ اپنے دیدار کی نعمت سے ہم کو بھی محروم نہ فرمائیے. ان آیت میں بتلایا گیا ہے کہ اس دن یعنی آخرت میں بہت سے لوگ تو ہوں گے، یعنی مومنین جن کے چہرے حشاش بشاش ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، اپنے رب کے دیدار سے مشرف ہو رہے ہوں گے. اور بہت چہرے یعنی کفار، مشرکین، گناہ گاروں کے چہرے پریشان اور بے رونق ہوں گے، اور ان کے منہ بگڑے ہوئے کالے رنگ کے ہوں گے. آخرت کی دہشت اور سخت سزاؤں کے خوف سے ان کو یہ یقین ہوگا کہ اب معاملہ ہونے والا ہے اور وہ عذاب بھگتنا ہے جو بالکل ہی کمر توڑ دے گا. اس لیے کہ آنکھوں کے سامنے جہنم جوش مارتی ہوگی اور فرشتے توق اور زنجیریں لیے ہوئے اس قید خانے میں داخل کرنے کے لیے تیار کھڑیں گے. اس لیے منکرین کو خطاب ہوتا ہے کہ اے منکرو، تم قیامت اور آخرت کو ہرگز دور مت سمجھو. اس سفر آخرت کی پہلی منزل تو موت ہے جو بالکل قریب ہے، یعنی کبھی بھی انسان مر جائے تو خلاص اس کی منزل آ گئی. یہیں سے باقی منزلیں طے کرتے ہوئے آخری ٹھکانے پر پہنچو گے. ہر آدمی کی موت اس کے حق میں بڑی قیامت کا چھوٹا سا نمونہ ہے، یعنی کہ انسان کی قیامت تو وہیں شروع ہو گئی جب اس کی موت ہو گئی. موت کا تو پتہ ہی نہیں ہے کب کس کو آ جائے، کتنی دیر میں آ جائے، کہاں آ جائے، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. آدمی کے حق بڑی قیامت کا چھوٹا سا نمونہ ہے یہ. جب مریض کی روح سمٹ کر ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے اور سانس حلق میں رکنے لگتی ہے
ایسی مایوسی کے وقت جو ہے ڈاکٹروں حکیموں کو کچھ نہیں چلتی، ان لوگ پہنچتا ہے بندہ لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ جب لوگ ظاہری علاج و تدبیر سے عاجز آتے ہیں تو بولتے ہیں کہ چلو بھائی جھاڑ پھونک کرو، جنتر منتر کی سوچتی، اور کہتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص ہے جو جھاڑ پھونک کر کے اس کو مرنے سے بچا لے۔ ایام جاہلیت میں عرب ٹونٹ کے جھاڑ پھونک اور جنتر منتر کے بڑے قائل تھے، اس لیے یہاں پہ جھاڑ پھونک، اس لیے یہاں آیت میں انہی کے خیال اور حال کا ذکر کیا گیا ہے کہ قریب المرء بیمار کو اس کے وارث بچانے کے لیے کسی جھاڑنے والے کی تلاش میں پھرتے ہیں کہ کوئی جھاڑ سے اور منتر سے اس کو ٹھیک کر دے، لیکن وہ بیمار قریب المرء، موت کے قریب یہ سمجھ رہا ہے کہ اب فراق ہو جائے، اسے یعنی کہ بچ جائے گا۔ پیارے فرزند، بیٹے، بیوی اور گھر کے جس کے تعمیر میں سرگرم تھا، بنانے میں جو ہے خوب محنت کی، پیسہ لگایا، اور یہ جائیداد، یہ مال و خزانے اور یہ گاڑیاں، گھوڑے، جو اس وقت تو گھوڑے ہوتے تھے، اب جو ہے گاڑیاں اور دوست احباب، یہ سب جو ہے جانی دوست، یہ مادر مہربان ماں، شفیق باپ اور یہ بھائی بہن سب آج مجھ سے چھوٹتے ہیں اور میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، اور شدت سکرات موت سے ایک پنڈلی دوسرے پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے۔ نیچے کے بدن سے روح کا تعلق منقطع ہو جانے کے بعد پنڈلیوں کا ہلانا اور ایک دوسرے سے جدا رکھنا مرنے والے کے اختیار میں نہیں رہتا۔ اللہ اکبر! جب پیروں سے جب روح نکلتی ہے سب سے پہلے، تو پیر جب بے جان ہو جاتے ہیں تو ایک دوسرے پہ پنڈلیاں چڑھ جاتی ہیں، تو وہاں پہ اس کو ہٹا نہیں سکتا ہو، کیونکہ اس کے نیچے سے روح نکل چکی ہے۔ اسی لیے رہنا، اس لیے ایک پنڈلی دوسری پنڈلی پر بے اختیار جا گرتی ہے۔ ساق جس کے لفظی معنی پنڈلی کے ہیں، یہاں بعض علماء نے عرب محارے کے مطابق اس کے معنی سختی کے لیے ہیں۔ وَاتَّفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ ملی ایک سختی دوسرے سختی کے ساتھ، کیونکہ مرنے والے کو اس وقت دو سختیاں پیش آتی ہیں۔ پہلی سختی تو دنیا سے جانا، مال دولت، بیوی بچے، گھر بار، یہ سب نوکر چاکر، سب کو بڑی حسرت کے ساتھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ دوسرے وہاں کی بعض پوچھے جائے گا ہم کو جو زندگی گزاری ہم نے، اور عذاب میں مبتلا ہونا۔ جب یہ سامان موت سب مہیا ہو چکتے ہیں اور ملائکہ روح قبض کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آج تجھ کو تیرے رب کی طرف جانا ہے، یعنی سفر آخرت کی ابتدا یہاں سے ہے۔ گویا بندہ اب اپنے رب کی طرف کھینچنا شروع ہوا، مگر افسوس اس پر جس نے اپنے غفلت سے کری۔ اگر جو یہ غفلت سے گزاری تو وہ تو پریشان ہو جائے گا، لیکن جو اللہ کی اور اس کے نبی کے طریقوں پہ چل کے اپنی زندگی گزارے، وہ تو جو ہے اللہ اسے وہاں پہ خلاصی عطا کرے گا۔ اِلیٰ رَبِّکَ یومئذ المساق، اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہے۔ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، تو اس ناقبت اندیش نے نہ تو کلام خدا کی تصدیق کی، یعنی قرآن میں جو تھا نہ ہی اس کی تصدیق کی، نہ ہی اس پر عمل کی، اور نہ نماز پڑھی۔ عمل بھی کرتا تھا لیکن نماز چھوڑ دیتا تھا تو بھی پکڑا جائے گا۔ نماز پڑھتا تھا، دوسرے عمل نہیں کرتا تھا، قرآن پہ اس کو سچا نہیں مانتا تھا تو بھی پکڑا جائے گا۔ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، اسے نہیں مانا۔ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ، پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا۔ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ، افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے۔ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ، پھر افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اللہ اکبر! کیا تجھے زندہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی پیدا کیا ہے تجھے یہ نعمتیں دے کر خالی اللہ تجھے ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کیا وہ منی کا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے ایک قطرانہ تھا؟ یہاں پہ پھر وہ جو ہے انسان کی تخلیق کیسے اس کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں ثم کان علقۃ فخلق فسوى، پھر لوتھڑا ہوا، پھر خدا نے اس کو بنایا، پھر اس کے اعضاء کو بنایا، پہلے خون کا لوتھڑا بنایا، پھر اس میں جو ہے اس کے اعضاء بنایا، باڈی پارٹس بنانے لگا۔ فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، پھر اس کو دو قسمیں بنائی، کسی کو مرد بنایا کسی کو عورت بنایا۔ الیس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى، کیا اس خالق کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردے جو مر چکے ہیں، جو مٹی اور راکھ بن چکے ہیں، ان کو جلا اٹھائے پھر دوبارہ زندہ کرے؟ کیا اللہ قادر نہیں ہے؟ سورہ قیامت کی اس بات منکرین جو ہے قیامت کا ہمیشہ انکار کرتے تھے، یہاں ان آیت میں ایسے انسان کے لیے جس نے کفر و تکذیب کو اپنا شعار بنا دیا، کفر کیا، اور جو ہے اسی پہ زندگی اپنی گزاری، اور دنیا کے عیش و عشرت اور مال و دولت میں مست رہا، اور پھر اسی حال پر مر گیا۔ اس کے لیے
یہ اس کے لیے جو اسی حال میں مر گیا، کفر کرتے ہوئے مر گیا، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، فرمایا گیا کہ 4 مرتبہ لفظ اولا استعمال فرمایا گیا، جو ویل سے ہے، ویل یعنی کہ بہت بربادی ہے، بہت خرابی ہے، ہلاکت ہے، یہ اس کے معنی ہے ویل کے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں 4 مرتبہ لفظ بربادی و تباہی استعمال کرنے میں اشارہ ہے کہ ایسے شخص کو اولا یا پہلی مرتبہ مرتے وقت تباہی ہے، وہ بربادی سے واسطہ پڑے گا۔ دوسری مرتبہ پھر مرنے کے بعد عالم برزخ یعنی عالم قبر میں تباہی اور بربادی کا سامنا ہوگا۔ تیسری مرتبہ حشر و نشر کے وقت اپنی تباہی کا سامان دیکھے گا۔ پھر اخیر میں چوتھی مرتبہ جہنم میں داخل ہو کر مصیبت پر مصیبت اور عذاب پر عذاب یعنی کامل تباہی، مکمل بربادی کو اپنے حصے میں پائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حفاظت میں فرمائے۔ تو یہ سزا اس شخص کے لیے بتلائی گئی جس کا حال دنیا میں یہ تھا، فلا صدقہ یعنی آخرت پر یقین نہ لایا، ولا صلی اور نہ نماز پڑھی یعنی ایمان لا کر نماز نہ پڑھی، ولیکن کذبا یعنی قرآن کی آیت کو، اپنے پیغمبروں کو سچا نہ جانا اور جھٹلایا، وتولا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے پیٹ پھیری اور منہ موڑا۔ اتنی نعمتیں دینے کے اتنی نعمتیں دینے کے باوجود، اتنی عقل دینے کے باوجود، یہاں پہ تو دنیا کی عقل استعمال کرتا تھا، دنیا کے اعتبار میں بزنس میں بڑی بڑی پلاننگ کرتا تھا، بڑے بڑے میزائل بنا دیا تھا سوچ سوچ کے، لیکن اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کو نہیں مانا تھا، اللہ کی جو ہے قرآن کو نہیں مانا تھا، اس کے جو ہے حلال اور حرام کو نہیں جان سکا تھا، اعراض کیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے پیٹ پھیر لی تھی اور منہ موڑ لیا تھا۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى یعنی دائی حق سے موڑ کر اینٹتا اور اکڑتا ہوا اپنے گھر کو چل دیا تھا۔ جب اس سے کہتے تھے علماء حق بات پہنچاتے تھے تو سن کے اکڑ کے چلے جاتا تھا اپنے گھر کو۔ اب یہ ٹھیٹ کافر یعنی خالص منکر قیامت و آخرت کی صفات ہیں، جس کا عکس بھی کسی مسلم و مومن پر نہ پڑنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو ایسے بچا لے۔ ان میں سے کسی صفت کا حامل ہو، اللہ تعالی ہم کو اپنے فضل و کرم سے ہم کو ایمان، سچا ایمان اور اسلام کامل اور یقین نصیب عطا فرمائے۔ سورہ قیامہ کے خصوصیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو سورۃ قیامہ پڑھے وہ قیامت کے دن روشن چہرے کے ساتھ اٹھے گا۔ اگر کوئی آدمی گناہ میں پھنس چکا ہو اور اسے گناہ چھوڑنا مشکل لگتا ہو تو سورہ قیامہ پڑھے، اس سے وہ گناہ سے ہٹ کر توبہ و تائب ہو جائے گا۔ اگر کوئی گناہ ایسے ہیں ہمارے پاس، جیسے غیبت عام ہے ہم میں، اب وہ نہیں چھوٹ رہی ہم سے، کوشش کر رہے ہیں، آپ کے دل میں اگر خیال آ رہا ہے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں، گناہ کر رہی ہوں، تو جو ہے نا یہ چھوٹنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کو جو ہے نا یہ گناہ ہی نہ سمجھے تو پھر یہ چھوٹنے کے چانس نہیں ہے۔ شیطان کا بہت بڑا وسوسہ ہمارے دلوں میں ہے۔ ہم جب گناہ کرتے ہیں تو ہم کو یہ علم ہونا چاہیے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں، یہ مجھے اس میں جو ہے نا دل میں کوفت ہو کہ ہاں بھائی مجھ سے گناہ ہو رہا ہے۔ اگر جو بھی ہمارے پاس گناہ ہے تو اس کو گناہ سمجھیے، ورنہ جو ہے نا یہ ڈھیپ یہاں تک لے جائے گی آپ کو کہ کبھی آپ اس کے بارے میں توبہ نہیں کریں گے اگر گناہ نہیں سمجھیں گے تو غیبت کو تو ہم اتنا آسان سمجھتے ہیں، جس کی چاہے جہاں چاہے بیٹھ کے غیبت کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم کو خیال نہیں آتا کہ ہم نے یہ غیبت کر رہے ہیں، یہ گناہ ہے، تو پھر توبہ کریں گے، ورنہ توبہ نہیں ہوگی۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ الانسان سورت شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے وہ کوئی چیز قابل ذکر نہ تھی، یعنی کہ ایک انسان کیا تھا، مٹی تھا، مٹی سے اللہ نے جو ہے نا پھر یہاں پہ تخلیق کو بتا رہا ہے، انسان کو کیسے پیدا کیا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، ہم نے انسان کو ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائے، ایسے ہی پیدا نہیں کر دیا، آزمائے، اچھائی بھلائی دونوں رکھا ہے، سیدھا راستہ ٹیڑھا راستہ دونوں رکھا ہے۔
سورہ انسان ہے یہ، پہلے ہم نے قیامت پڑھی تھی، یہ سورہ انسان پڑھ رہا ہے انشاءاللہ۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی چیز قابل ذکر نہ تھا، بالکل کچھ نہیں تھا، اس سے اللہ نے پیدا کیا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، ہم نے انسان کو پانی کے خطرے سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں، سیدھا راستہ اور ٹیڑھا راستہ دو رکھا ہے، ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا، پھر کیا نعمتیں عطا کی آپ کو، آنکھیں بھی دی، سننے والا بھی بنایا، بولنے والا بھی بنایا۔ جتنے اللہ کی مخلوقات ہیں یہ دو صفتیں، سننے والا تو صفت ہے لیکن بولنے والی صفت انسان کو صرف دی ہے، دیکھتا دوسرا جانور بھی ہے، سنتا جانور بھی ہے، لیکن انسان جو سب سے مخلوق سب سے اونچی ہے کہ یہ بات کرتا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اور اسے راستہ بھی دکھا دیا سیدھا بھی، وہ خواہ شکر گزار ہو خواہ ناشکرہ ہو۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، ہم نے کافروں کے لیے زنجیر اور طوق گلے میں ڈال کے جو ڈالتے زنجیر اس کو طوق کہتے ہیں، اور دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، جو نیکوکار ہیں، جو ہمارے بندے ہیں، جو ہماری بات کو مان کر چلے، جو نبی کے راستے پر چلے، ان کے لیے ایسی شراب نوش جان کریں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ کافور ایک شے ہے وہ اس میں ہوگی، لیکن یہاں کا کافور نہیں، وہ جنت کا کافور کیسا ہوگا اللہ عالم۔ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا، ایک چشمہ ہے جس میں سے خدا کے بندے پیئیں گے اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکالیں گے۔ یؤفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ لوگ نذریں پوری کرتے ہیں، نظر اگر کوئی اچھی نظر مان سکتے ہیں آپ، جیسے میں نماز کام ہو جائے، میرا بچہ بیمار ہے تو میں جو ہے اس کے لیے نماز پڑھوں گی یا صدقہ کروں گی یا روزے رکھوں گی، یہ جائز نظر ہے، لیکن دوسری نظریں جو کرتے ہیں وہ جائز نہیں ہے، فلانے کے اس پہ میں بکرا کاٹوں گی یا آپ کے مرغی کاٹوں گی، بہرحال کچھ بھی اس قسم کے کرنا وہ جائز نہیں ہے، لیکن یہ جائز ہے کہ بندہ اللہ کے لیے میں خیر خیرات کروں گا یا پھر کوئی چیز جو ہے نمازیں پڑھوں گا یا روزہ رکھوں گا، یہ جائز ہے۔ تو یہی یہاں پہ ہو رہی کہ آپ کی اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں، قیامت اور آخرت سے خوف کھاتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور باوجود یہ کہ ان کو خود طعام کی خواہش اور حاجت ہے، فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ اکرام کی صفاتوں میں سے تھی۔ اب تو الحمدللہ ہم کو بہت اللہ نے دولت دی، ہم کھا کے بھی 100 بندوں کو کھلانے کے قابل بہت سارے مسلمانوں کو رکھا ہے آج، لیکن یہ صحابہ اکرام میں جو ہے بالکل ان کے پاس نہیں ہوتا تھا، وہ آگے واقعہ آ رہا ہے تو ان کے پاس نہیں ہوتا تھا لیکن وہ کھانا دوسروں کو دیتے تھے، اسی کے بارے میں یہ آیت ہے، فرما رہے مفسرین انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور کہتے ہیں کہ ہم تو خالص اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے اس کا جو ہے کوئی عوض کوئی بدلہ مانگتے ہیں، نہ شکر گزاری کے طلبگار ہیں، نہ ہی تم شکر کرو ہمارا کہ ہاں بھائی آپ نے کھلا دیا، اور کہ نہ اس کے طلبگار ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے، اور نہ ہی تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں، اس بدلے میں ہم نے کھلایا بھائی آپ ہمارا یہ کام کر دو، یہ بھی نہیں چاہتے، بس کہ صرف اللہ کے لیے کھلاتے ہیں۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، ہم کو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر لگنا ہے جو چہروں کو کریح المنظر اور دلوں کو سخت مضطرب کر دے، یعنی بے چین کر دے، دلوں کو چہروں کو یعنی غمگین کر دے، اس سے جو ہے نا ہم کو ڈر لگتا ہے۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، تو اللہ ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور تازگی اور خوشدلی عنایت فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرمائے۔ دنیا میں جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور اندھا دھن اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگ گئے اور رسم و رواج اور جو ہے ان کو کیا ہے اوہام زنجیروں میں جکڑے رہے، جو اپنے رواج گھر بار اپنے رشتہ داری قوم یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں ارے وہ کرتے نہیں کرے تو کیا ہوگا، آج جو ہمارا تماشا یہی بنا ہوا ہے، اللہ محفوظ کرے شادیوں کا جو حال ہمارا بنا رسم و رواج میں، ارے بھائی اس نے اتنے کی بڑی دعوت دی، اگر میں نہ دوں تو کیا ہوگا، میری ناک نہیں رہے گی، بولیں گے کہ فقیر ہے
اگر اس نے اتنا خرچہ کیا، اگر میں اس حساب کا خرچہ نہیں کروں گا تو بولیں گے کہ بھئی یہ لوگ تو بھیک مرے ہیں، اللہ رحم کرے۔ اس میں جو ہے نا ہم جکڑے ہوئے ہیں، اور غیر اللہ کی اطاعت کے طوق اپنے گلوں سے نہ نکال سکے۔ بہت سارے غیر قوم کے ہمارے میں جو ہے نا سارے رسم و رواج آ گئے ہیں، یہ جہیز، یہ کھانے پینے، اب یہ شادی کے جو لوازمات ہیں، وہ کپڑوں میں وہ بے حساب خرچ کرنا، دوسری چیزوں میں بے دریغ پیسے خرچ کرنا، بڑی دعوتیں کرنا، 100 ہزار ہزار 2 ہزار بندوں کو کھانے پہ بلانا، جس کو پہچانتے نہیں، کبھی ایک دفعہ ملاقات نہیں، ان کو بھی کھانوں پہ بلانا، یعنی یہ تماشے بن چکے ہیں ہمارے، ہم اس سے نکل نہیں پا رہے ہیں۔ اور جہیز وغیرہ تو یہ پورا ہندوانہ رواج ہے، کیونکہ ان کے پاس ہندوؤں میں بیٹی کا حصہ نہیں ہوتا ہے، جیسے ہمارے پاس ترکہ جسے کہتے ہیں کہ آپ کی جائیداد جو بھی پیسہ ہے والد کا، وہ بیٹیوں کو بھی ہمارے پاس جو ہے نا بیٹے کا 50% ملتا ہے، لیکن ہندوؤں کے پاس نہیں ہونے کی وجہ سے ہندو کیا کرتے تھے، ان کو جہیزوں میں اپنا پیسہ دیتے تھے، سونا چاندی دے کے جو ہے ان کو ودا کرتے تھے، کیونکہ وہ جائیداد میں حصہ نہیں رہتا تھا ان کا۔ لیکن وہ جو ہے غلط رسم ہمارے پاس بھی آ گئی، ہم بھی جو ہے نا جو نہیں ہے سو والا بھی پریشان، چلو ہے سو والا اگر سے دے رہا اپنی جائیداد اس میں سے تو چلیں بات ہے، لیکن مانگنے والے بھی غلط ہے، اور جو ہے بیچارے اپنے پر ظلم کر کے اپنے پہ جو ہے پریشانیاں اٹھا کے جو دینے والے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ اب مجبوریاں ہوں گی، وہ ہوں گی، یہ بہرحال یہ غلط چیز غلط ہے۔ بہرحال جو قائلین حق کے خلاف دشمنی اور لڑائی کی آگ بھڑکانے میں عمریں گزار دی، کبھی بھول کر اللہ کی نعمتوں کو یاد نہ کیا، نہ اس کی سچی فرمانبرداری کا خیال دل میں لائے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جہنم کے طوق، زنجیریں اور دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے کہ لوہے کی زنجیروں میں باندھ کر اور گلے میں لوہے کے وزنی طوق، گلے میں جو ڈالتے وزن لوہے کے ڈال کر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر سیسے کے ایک گول ٹکڑے کو جو کھوپڑی کے مانند ہو آسمان سے زمین کی طرف ڈالا جائے، بس چھوٹا سا 1-2 ہاتھ میں جو آتا ہے اتنا سا سیسا جو ہوتا ہے، اس کو ایک گول ٹکڑے کو کھوپڑی کے مانند اتنا چھوٹا سا اگر زمین میں آسان سے ڈال دیا جائے، جس کا فاصلہ 500 برس کی راہ ہے، وہ یعنی 500 ایئرس تک وہ گرتا رہے گا، اللہ اکبر، تو وہ 500 برس تک گرتا رہے گا، ایک رات گزرنے سے پہلے زمین پر پہنچ جائے گا، یعنی 500 سال تک وہ ہوا میں چلتا رہے گا، جب نیچے زمین پہ گرے گا، اگر اس سیسے کے ٹکڑے کے اس زنجیر کے کناروں سے چھوڑا جائے جس میں 2 زخمیوں کو باندھا جائے گا، تو 40 برس تک لڑکتے رہنے کے باوجود اس زنجیر کی انتہا جڑ تک نہ پہنچے گا، اللہ اکبر، اتنی بڑی زنجیر ہوگی کہ 40 ایئرس تک اس پہ لڑکتا رہا بھی تو اس کی زنجیر کی اینڈ تک نہیں پہنچ سکے گا، اتنی بڑی وہ ہوگی۔ اس سے زنجیر کی لمبائی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح لمبی ہوگی، کتنی لمبی ہوگی۔ آگے دوسرے گروہ ابرار یعنی نیک لوگوں کا، یعنی اللہ کے نیک بندے جنہوں نے دنیا میں اپنے حقیقی انعام کرنے والے اللہ کو پہچانا تھا اور اس کا احکام کی مانا تھا، اپنی زندگی اسی پہ گزاری تھی اور خالق کی عبادت اور بندگی کی تھی، اور مخلوق خدا کے ساتھ، اللہ کے جو بندوں کے ساتھ بھلائی اور ہمدردی کی تھی، ان کو آخرت میں یہ جزا ملے گی کہ وہ جنت کے پانی کے ایسے جام پئیں گے جس میں کافور ملایا ہوا ہوگا، اور یہ کافور دنیا کا نہیں بلکہ جنت کا ایک خاص چشمہ ہے، ایک نہر ہے، اس کا ہے، یہ خاص جو ہے وہ چشمے کا پانی ہے۔ تو طور پر اللہ کے مخصوص اور مقرب، اللہ کے قریب سب سے جو بیسٹ اللہ کے بندے ہوں ان کو دیا جائے گا۔ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر ہے کہ جنت میں 4 قسم کی نہریں ہوں گی، یعنی ایک شیریں ہوگی، میٹھی ہوگی، خنکی ہوگی، نیم کنکنی جیسے وہ کہتے ہیں پانی کی نہریں ہوں گی، دوسرے دودھ کی نہریں ہیں، تیسرے نہایت فرحت افزا خوش رنگ شراب ہوگی، طہورا شراب ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، اور چوتھے صاف و شفاف شہد کی نہریں۔ ان کے علاوہ 3 قسم کے چشمے کا نام کافور ہے جس کی خاصیت خنکی ہے، دوسرے کا نام زنجبیل ہے جس کو سلسبیل بھی کہتے ہیں، اس کی خاصیت گرم ہے جیسے چائے قہوہ وغیرہ ہوتا، تیسرے کا نام ہے تسنیم ہے جو نہایت لطافت کے ساتھ ہوا میں ہے، یہ بالکل اس سے نیچے نہیں ہے، یہ ہوا میں لٹکی ہوئی ہے۔ ان تینوں چشموں کا پانی مقربین کے لیے مخصوص ہے، لیکن دوسرے اصحاب جو دوسرے ہوں گے، جو جیسے پیغمبر ہو گئے، جیسے اولیاء ہو گئے، جو بڑے بڑے لوگ ہوں گے، ان کو جو ہے نا وہ پانی ملے گا اس میں کا۔ اور دوسرا جو ہے دوسرے جو جنت کے کمتر لوگ ہوں گے، ان میں سے کیا کریں گے، ان کو گلاس
دیں گے بھر کے، جو پانی پینے کے وقت گلاب اور کیوڑے کی طرح سے اس میں تھوڑا تھوڑا ملا کر پئیں گے، جیسے آج ہم زمزم تھوڑا تھوڑا ملا کے پیتے، تو وہ جب ان کو دیں گے یہ چشمے سے پانی، تو اس میں کیا کریں گے وہ لوگ تھوڑا تھوڑا دوسرا پانی ملا کے دوسرے پانی میں تھوڑا ملا کے پیں گے، پھر اس چشمے کا کافور کی مقربین کے لیے مخصوص ہوگا۔ یہ کیفیت ہوگی کہ مقربین اہل جنت جدھر اشارہ کریں گے اس طرف یہ نالی بہنے لگے گی، یہ خاصیت ہے اس کی۔ بعض کہتے ہیں کہ چشمہ کافور کا اصل منبع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محل ہوگا جنت میں، وہاں سے یہ چشمہ نکلے گا، اور کیا ہے اس کی نہریں تھوڑے تھوڑے جو ہے نا، کہیں کوئی انبیاء کے پاس، کوئی مقربین کے محلوں میں، محلات پیلسز میں یہ بہے گی، اسی لیے جو ہے یہ اتنی خاص جو ہے یہ نہر ہوگی۔ یہاں پہ ایک میں واقعہ سنانا چاہ رہا تھا، اور جو ہے نیک لوگوں کی کچھ خصلت بیان کی گئی، صفات بیان کی گئی ہے، وہ لوگ واجبات ادا کرتے ہیں، جو ان پہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اسے ادا کرتے ہیں، یا جو منت مان کر واجب کر لی ہو اسے بھی پورا کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب خود اپنی لازم کی ہوئی چیز کو، منت کو جب پورا کر رہے ہیں تو اللہ کی بات کو تو وہ اور اچھی طریقے سے کرتے ہیں۔ تو ابرار کی پہلی صفت یہ بیان ہوئی ہے کہ جو عبادتیں خدا کی طرف سے ان کے ذمے تھی وہ تو بجاہی لاتے ہیں، بلکہ جو چیز یہ اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں، یعنی نظر وہ بھی پوری کرتے ہیں۔ دوسری صفت یہ بیان ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتے رہتے ہیں، کیونکہ قیامت کا دن ڈر لگا ہوا رہتا ہے ان کو، جس کی گھبراہٹ اور سختی عام طور پر سب کو گھیر لے گی، مگر جس پر اللہ کا کرم اور رحم ہوگا وہ محفوظ رہے گا۔ تیسری صفت یہ بیان کی گئی کہ یہ ابرار اللہ کی محبت میں اپنا کھانا باوجود خواہش اور احتیاج کے، یعنی ان کے پاس کم ہے، ان کو خواہش ہے کہ کھانے کی، لیکن نہایت شوق اور خلوص سے مسکینوں، یتیموں، کھلے دل سے قیدیوں کو کھلا دیتے ہیں۔ گویا اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی محبت میں مستحق لوگوں پر اپنی طاقت وسعت کے مطابق خرچ بھی کرتے رہتے ہیں، اور پھر حسن سلوک کا نہ تو ان سے لوگوں سے کوئی بدلہ دیتے ہیں، کھلانے کے بعد کوئی ان سے بدلہ چاہتے ہیں، اور نہ شکریہ، یعنی نہ کوئی فعلی بدلہ چاہتے ہیں، فعل یعنی کوئی چیز دے کے وہ واپس دے رہے ہیں یہ چاہتے ہیں، یا خدمت چاہتے ہیں یہ بھی نہیں، یعنی یا زبان سے ہی کچھ شکریہ کر دیں وہ بھی نہیں چاہتے ان کے دل میں، بلکہ اپنے زبان حال سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ یہ حسن سلوک محض اللہ کے لیے، صرف اللہ کی رضامندی کے لیے کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خیرات کسی کے گھر بھیجتی تھیں، پھر واپسی کے بعد خاسد سے پوچھتی تھیں کہ ان کے گھر والوں نے کیا کہا۔ اگر خاسد کہتا کہ آپ کے لیے دعا کی ہے تو ام المومنین بھی ان کو ویسی ہی دعا دے دیتی تھی، تاکہ خیرات خالص اللہ کے واسطے باقی رہ جائے، یعنی اجر آخرت، آخرت کا اجر کے لیے باقی رہے، دنیائی کوئی اجر اس سے حاصل نہ ہو، یہاں تک کہ اس کے عوض کلمے دعایا بھی نہیں ملے۔ وہ تو جو ہے نا کوئی چیز نہیں بلکہ کوئی دعا بھی دے دیا تو اس کا بدلہ فوری دے دیتے تھے، تاکہ جو آپ کا جو دیا ہوا جو اجر ہے وہ آخرت میں ملے۔ یہ جو ہے نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا، اگر بھیجتے بھی کوئی دعا دیا بول کے معلوم ہوتا تو پھر وہ فوری وہ دعا ان کو دے دیتے تھے۔ جس دن کے عذاب اور ہلاکتوں سے بچنے کے لیے ذخیرہ جمع کرتے ہیں آخرت کے لیے۔ آیت یوفون بالنذر سے لے کر آگے جو ہے انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا تک کے متعلق بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت مدنی آیت ہے، اس کی شان نزول میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لائے تو حضرت حسن اور حضرت حسین کو بیمار پایا، تو آپ نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ کچھ اللہ کی منت مان لو کہ حسنین کو شفا ہو جائے، دونوں کو شفا ہو جائے، کچھ منت مان لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں نے 3 روزوں کی منت مان لی۔ شافی مطلق نے حضرات سب 3 کو صحت کلی عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جو ہے صحت مل گئی، بیماری سے وہ نکل گئے۔ فائے نظر کی نیت سے روزے رکھے، شام کے وقت کچھ قرض لے کر پیسے اور روٹی پکا رہے روزے تھے، دیکھیے کیا قربانیاں تھیں یہ لوگ کی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تو بچوں کے لیے رہے تو بچے جو ہے پھر ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، تو اب روزہ جب رکھے ہیں تو اب ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، روزہ رکھے، شام کے وقت کچھ قرض لے لیے کہ بھائی پیسے لے کے روٹی پکا کر روزہ افطار کرنے بیٹھ ہی جائیں گے، تو دروازہ جب بیٹھے لا کے قرضہ لیے، پہلے اپنے پاس پیسے تو نہیں تھے کہ قرض لے کے کچھ روٹی کا انتظام کرے، جب کھانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ دروازے پر ایک مسکین نے آ کر سوال کیا کہ اے اہل بیت، نبوت، اے بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے واسطے مجھ محتاج کا پیٹ بھر دیجیے۔ آ کے وہ مسکین جو ہے آواز لگایا،
حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فوراً اپنے حصے کی روٹی لا حاضر کی اس پر. پہلے تو جو ہے نا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اپنی روٹی لے جا کے اس مسکین کو دے دیے، حاضر کر دیے. اس کے بعد کیا ہوا، اس پر سارے گھر والے ایک روٹی پکا روزے کے لیے بیٹھے مسکین آئے، انہوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا اپنی روٹی جو ہے ان کو دے دی. پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا حصے کی روٹی ان کو دے دی. اس پر کیا کرے، سارے گھر والوں نے اپنے اپنے حصے کی روٹی فقیر کو لا کر دے دی. صرف پانی سے روزہ کھول کر اللہ کے نام پر سو رہے. دوسرا روز ہوا، شام کو روٹی لے کر بیٹھے ہی تھے کہ دروازے پر ایک یتیم نے صدا دی کہ بے ماں باپ کا بچہ ہوں، روٹی کھلا دو. حضرت علی نے پھر اپنا حصہ ان کو دے دیا. پھر تمام گھر والے نے پچھلے کی طرح اپنا اپنا کھانا یتیم کے حوالے کیا. پھر پانی سے روزہ کھول کر سو رہے. تیسرے دن شام کے وقت ایک قیدی آ کر کھڑا ہوگا. تیسرے دن روزہ رکھے تو ایک قیدی آ کے کھڑا ہو گیا. اس روز بھی پچھلی 2 دفعہ کی طرح سب نے تمام کھانا اس کو دے دیا. اللہ تعالیٰ نے اہل بیت نبوت کی مدح میں، ان کی تعریف میں یہ آیت نازل فرمائی ہے. بعض محدثین نے اس روایت کی صحت میں کلام کیا ہے. بہرحال بعض محدثین سے اس واقعے کو صحیح سمجھتے ہیں، بعض نے نہیں، لیکن بہرحال ان لوگوں کی قربانیوں کی تو کوئی جو ہے اس کا کمپیریزن کوئی نہ کر سکتا، اس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکتا. اللہ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور ان کے صبر کے بدلے ان کو بہشت جنت کے باغات اور ریشم کے کپڑے پہنائے جائیں گے. متقین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، ان میں وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، پلنگوں پہ، مسیریوں پہ. وہاں نہ دھوپ کی تیزی دیکھیں گے، نہ سردی کی شدت دیکھیں گے. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، ان سے ان کے سائے قریب ہوں گے جھاڑوں کے، اور میووں کے گچے جھکے ہوئے لٹکے رہے ہوں گے. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، خدام ہوں گے چاندی کے جو ہے باسن لیے ہوئے، یعنی برتن لیے ہوئے، ان کے ارد گرد پھریں گے، اور شیشے کے نہایت شفاف گلاس ان کے ہاتھ میں ہوں گے. قواریرا من فضة قدروها تقدیرا، اور شیشے بھی چاندی کے جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہوں گے. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور وہاں ان کو ایسی شراب بھی پلائی جائے گی جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، سونٹ ملی ہوئی ہوگی. عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، یہ بہشت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، اور ان کے پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں ہوں گی، ایج جو ہے چینج نہ ہوگی، ایک جیسی ایج رہے گی ان کی. جب تم ان پر نگاہ ڈالو تو خیال کرو کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، یہ ایسے لگیں گے کہ یہ موتی کی طرح لگیں گے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور بہشت میں جہاں آنکھ اٹھاؤ گے کثرت سے نعمتیں اور عظیم شان سلطنت دیکھو گے. عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کے بدنوں پر سبز اور اطلس کے کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، یعنی ان کے جیسے خواتین جیسے پہنتے ہیں اسے مرد کو بھی پہنائیں گے. اور ان کا پروردگار ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ تمہارا صلہ اور تمہاری کوشش اللہ کے ہاں مقبول ہوئی. رأیت وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا کے شان نزول کے سلسلے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک روز حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ کے جسم مبارک پر چٹائی جو بچھانے کی ہوتی تھی پہلے دور میں، وہ کیا بولتے ہیں آپ کے درخت کے پتوں سے بناتے تھے، تو اس کی جو جب نشان ان کے جسموں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ آرام فرما کر اٹھے تو آپ کے جسم پر ایسے نرم گدے ودے تو نہیں ہوتے تھے اس وقت، تو آپ جو ہے وہ چٹائی پہ سو گئے تھے تو اس میں آپ کے نشانات پڑ گئے تھے. جسم کی حالت دیکھ کر حضرت عمر کا دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی تو آپ نے پوچھا کہ یکایک اس طرح رونے اور رنج کرنے کی کیا وجہ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، آپ شاہ فارس اور شاہ روم کی طرف خیال چلا گیا تھا کہ وہ دنیا میں جیسے دوسرے فارس کے بادشاہ اور روم کے بادشاہ کا خیال چلا گیا کہ وہ دنیاوی بادشاہ ہو کر کیسی کیسی نعمتوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور آپ حبیب خدا ہیں اور اشرف الانبیاء ہیں، اور ہو کر چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں جس پر کوئی کپڑا تک بھی نہیں ہے۔ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا اے عمر، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ ان کی فانی نعمتیں ہیں، ان کی کیا ہے دنیا تک ہیں، اس کے بعد ختم ہو جانے والی ہیں، اور ہماری نعمتیں جو ہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے ذخیرہ فرمایا ہے ہمارے لیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ ملکن کبیرہ نازل فرمائی، یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم جنت کی جس جگہ نظر ڈالو تمہیں نعمتیں اور عظیم الشان سلطنت ہی سلطنت نظر آئے گی۔ تم دیکھو گے کہ راحت و سرور و نعمت و نور سے جنت کا چپا چپا جو ہے معمور نور سے بھرا ہوا ہوگا۔ اہل جنت کی سیر و تفریح کے واسطے ہوائی سواریاں، جو آج کل جو کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جو بنانے والے ہیں نئے جو ہے ایک آدمی کا پلین جیسے ہو رہا، وہ اس کو بائک بول رہے ہیں، کچھ چیزیں کہہ رہے ہیں، تو اس حساب سے جو ہے وہاں پہ جنت میں ایسی ہوائی سواریاں ہوں گی جو ایک وہاں کی تو اتنی سپیڈ ہوگی، ایک ساعت میں، ایک سیکنڈ میں ایک مہینے کا راستہ جو ہے وہ چلے جائے گی۔ ایک مہینے میں جتنی دور جا سکتا ہے بندہ تو کتنی سپیڈ ہوگی اللہ عالم۔ جنت میں ایسے قبے برجس ہوں گے اور جو ہے بنگلے ہوں گے، بلڈنگز ہوں گے جو ایک ہی موتی میں بنائے گئے ہوں گے، ایک ہی زمرود جو نام ہے، یہ لال کلر کے جو ہوتے اس کو زمرود کہتے ہیں، جواہرات سے رنگ برنگے ہوں گے۔ جنت کی سب سے افضل و بہتر نعمت دیدار الہی ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگا۔ یہ ہم ڈیٹیل میں 2 دفعہ 3 دفعہ پڑھ چکے ہیں، تو پھر میں وقت کی کمی کی وجہ سے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ کنگن کے بارے میں یہ ہے کہ جیسے بولیں گے کہ بھئی یا دنیا میں تو کنگن نہیں پہنتا مرد آدمی، وہاں کیسے پہنے گا؟ بول تو ہر جگہ کی چیزیں جو ہے چینج ہو جاتی، جیسے اب یہاں پہ شراب ہے، شراب ہی وہاں بھی کہہ رہے ہیں لیکن وہاں جائز ہو جائے گی۔ جیسے یہاں پہ جو ہے آپ کی ایک لمیٹڈ ہے ازواج کی جس سے آپ میرج کر سکتے ہیں، مسلمان کے لیے میکسیمم 4 ہے، وہاں پہ 70 ہوں گے بیویاں، تو ہر چیز وہاں کی بدل جائے گی، آپ کی جو چاہیں گے وہ چیزیں ملیں گی، تو وہاں پہ جو ہے وہ دنیا وہاں یہ جائز ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو وہ پہنائیں گے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، اے محمد ہم نے تم پر قرآن آہستہ آہستہ نازل کیا ہے۔ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، تو اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق صبر کیے رہو، اور ان لوگوں میں سے کسی بدعمل اور ناشکرے کا کہا نہ مانو، دوسرے جو ناشکرے ہیں ان کا کہا مت مانو، صبر کیجئے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کو بڑی رات تک سجدے کرو، تہجد پڑھو اور اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، یہ لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہیں اور قیامت کے بھاری دن کو پسپٹ ڈالے ہیں، دنیا کی عیش و عشرت میں قیامت کو جو ہے چھوڑ بیٹھے ہیں، بھلا بیٹھے ہیں، پیچھے ڈال دیے ہیں اپنے پیٹوں کے۔ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ شَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے مقابل کو مضبوط بنایا، اور ہم چاہیں تو ان کے بدلے انہی کی طرح اور لوگ لے آئیں۔ ہم نہیں پیدا کیا، مضبوط پیدا کیا، اگر یہ کر رہے ہیں تو اس کے جیسے ہم ان کو بدل کے دوسروں کو لا سکتے ہیں۔ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، یہ تو نصیحت ہے، جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے کا راستہ اختیار کرے۔ یہ تو نصیحت جو چاہے قبول کرے، جو چاہے نہ قبول کرے، جو قبول کرے گا وہ آخرت میں کامیاب ہوگا، دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی سرخرو ہوگا۔ وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ کو منظور ہے، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما، جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ دہر کے خاص میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو آدمی سورہ الدہر جو ابھی ہم نے پڑھا ہے پڑھے
تو اللہ تعالیٰ پر اس کی جزا جنت و ریشم کی شکل میں دنیا لازم ہے۔ تو اب ہم جو ہے یہیں پہ اپنی میرے خیال میں ختم کرتے ہیں کلاس، کافی ٹائم ہو چکا ہے۔ ایک صورت رہ گئی، میں چاہ رہا تھا آج یہ صورت کمپلیٹ کراؤں، لیکن اتنے مضامین ہیں اس میں، اتنے سبجیکٹس پہ بات ہوئی ہے تو میں اسے یہ نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ بہرحال ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو بے حد قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قیامت و آخرت کا یقین کامل نصیب فرمائے، اور اس دنیا کی زندگی میں آخرت کا سامان جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ آج زندگی میں ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے کہ جو آخرت میں آپ کی رضا کا باعث بن جائے، آپ ہم سے راضی ہو جائیں، اور ان اعمال سے بچا لیجئے جس سے آپ ناراض ہو جائیں۔ یا اللہ آخرت کی طرف سے غفلت ہمارے دلوں سے دور فرما دیجئے، اور ہم کو ہما وقت ہمیشہ اور ہر پل جو ہے آخرت کی فکر نصیب فرمائیے۔ یا اللہ نجات آخرت اور حصول جنت تو آپ جنت جو ملے گی ہم کو صرف آپ کے فضل و کرم سے ہی نصیب ہوگی، نہ کہ ہمارے اعمال کے بلبوتے پر، اور اعمال صالح کی توفیق بھی تو آپ ہی دیتے ہیں۔ اور یا اللہ جو بھی ہم چھوٹے موٹے اعمال کرتے ہیں اس کو قبول بھی فرمائیے، اور ہماری آخرت کو بہترین بنا دیجئے۔ یا اللہ ہمیں اپنے کرم اور رحم کی گرفت میں لے لیجئے، ہم کو ڈھانک لیجئے اپنے رحم اور کرم سے، اور عذاب سے بچا لیجئے، دنیا کے عذاب سے بھی بچائیے اور آخرت کے عذاب سے بھی بچائیے۔ دنیا میں جیسے آپ نے ہمارے عیوب، ہمارے گناہوں، ہمارے خطاؤں کو چھپائے رکھا ہے، اس کو درگزر فرمائیے ایسے ہی، اور آخرت میں اپنی خوشنودی رضا ہم کو نصیب فرمائیے، اور ہماری نجات فرمائیے، کامل نجات فرمائیے، بلا حساب بلا عذاب ہم سب کی بخشش فرمائیے، اور اپنی دائمی جنت میں پہنچا کر ہمیں نصیب فرمائیے۔ آمین یا رب العالمین۔